अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और मैं सबसे पहले तैयार करती हूँ फ़िज़ान का लंच बॉक्स, उसको नाश्ता करवाती हूँ, उसका लंच पैक करती हूँ, उसके बाद फिर हम सब बाकी करते हैं। तो अब फ़िज़ान माशाल्लाह से जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा है बड़ी क्लासेस में जा रहा है, तो वैसे-वैसे ना उसको पता चलता जा रहा है हर बात का, हर चीज़ का। तो वैसे साथ ही उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। पहले जो भी मैं उसे बना देती थी खाने में वो खा लेता था, लंच बॉक्स में जो भी दे देती थी तो वो ले जाता था, खा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वो डिमांड्स करता है, कुछ न्यू माँगता है। तो कहता है मम्मा ये रोज़ सादा-सादा एक ही चीज़ मैं खा-खा के बोर हो गया हूँ, मुझे भी कुछ नया बना के दो। बच्चे वहाँ से पहले ये लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो होता है ना कि घर में तो उन्हें पता होता है कि जिसने जो सबने खाना वही हमने खाना, लेकिन स्कूल में तरह-तरह के बच्चे होते हैं, तरह-तरह की चीज़ें लेके आते हैं। तो फिर जब बच्चे देखते हैं एक-दूसरे को तो फिर वो भी करते हैं कि हमें भी ऐसा हो, तो इसलिए पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा हो जाता है, मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी, मुझे था कि जब वो ज़्यादा बड़ी क्लासेस में जाएगा ना, जैसे 4th-5th क्लास में हो गया, ऐसी थोड़ी बड़ी क्लास में जब बच्चे सही उन्हें अच्छे से पता चलने लग जाता है, तो तब मुझे थोड़ी-सी मुश्किलें होगी, लेकिन इसने तो ज़रा जल्दी ही कहना स्टार्ट कर दिया है। ख़ैर सोच रही थी मैं कि वाक़ई में बच्चा है, अब बाहर जाता है, देखता है चीज़ें तो फिर नेचुरल सी बात है, तो फिर वो करता है, नहीं तो पहले नहीं करता था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कोशिश करूँ इसके लिए, कुछ नया लंच में दिया करूँ, उसे कुछ डिफ़रेंट एक ही चीज़ ना दिया करूँ। मतलब उसका कहना होता है कि जो मैं घर में नाश्ता करता हूँ ना, मैं जो घर में मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन जब स्कूल में दें ना तो मुझे तो कुछ और कुछ हो जो थोड़ा-सा हट के हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे घर के लिए मैंने जैसे चूरी बना दी है देसी घी की, तो वो खिलाऊँगी और स्कूल के लिए फिर मैं इसके लिए बना के देती हूँ। फ़िलहाल तो पराठा देती हूँ उसे, साथ में से चटनी वगैरह की, चटनी इसे पसंद है, हम सबको रायता जो दही का होता है उसके साथ दूँगी। और अब मैं और भी कोशिश करूँगी कि इसके लिए अब ना कुछ बनाया करूँ डिफरेंट, ख़ास तौर पे लंच के लिए कहता है। घर में तो जब खाना खाता है ना तब नहीं इतना करता, लेकिन जब स्कूल में जाना होता है तो तब थोड़ा-सा कहता है कि मम्मा मुझे भी कुछ अच्छा-सा बना के दिया करो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे पराठा बना के देती हूँ, तो फिर बाद में सोचती हूँ कि क्या करना है इसका। जितनी फ़िज़ान की एज है ना, इस एज के बच्चे मतलब होते तो हैं, लेकिन ये जो है ये कुछ ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कुछ समझदार समझ लें, कहते हैं मतलब हर चीज़ को समझते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चों की निस्बत ज़्यादा। मतलब हर बातों को देखता है, पढ़ाई में भी माशाल्लाह अच्छा है, इंटेलिजेंट है। तो इसलिए वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी मतलब पिक करता है, ऑब्ज़र्व करता है। तो इसलिए वो कुछ ना मतलब जल्दी उसने डिमांड्स की हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चा है। तो इस साल तो मैं सोच रही हूँ कि अब माशाल्लाह से हानिया भी समझदार हो गई है, अच्छे से बोलने लग गई है, तो हर चीज़ को समझती है, बातें भी ठीक करती है। तो इस बार हमारा माइंड है कि इस बार हानिया का एडमिशन भी करवा देना है फ़िज़ान के साथ ही। तो मेरे हस्बैंड तो पिछले साल ही कह रहे थे कि अब हानिया को करवा देते हैं, इसका एडमिशन करवा देते हैं, इसी साल अब नई क्लासेस बैठ रही हैं तो इसे भी साथ ही करवा देते हैं। तो मैंने ही कहा था कि नहीं अभी वो बहुत छोटी है, तो अभी मतलब 3 साल की ही थी, तो माशाल्लाह हानिया ना बोलने बाकी सब बच्चों की निस्बत ना मेरे 3 बच्चे हैं, 3 मेरी सिस्टर के हैं, इन सब बच्चों की निस्बत सबसे ज़्यादा जल्दी हानिया ने बोलना स्टार्ट किया था और माशाल्लाह वर्ड भी बहुत अच्छे बोलती है और पूरी बात समझती है। बाज़ औक़ात ऐसी बातें करती है कि सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी-सी एज में इसने इतनी समझदारी वाली बात कैसे की। होते हैं कुछ बच्चे कि मतलब इंटेलिजेंट या लायक, इस मामले में शुक्र है अल्लाह का कि मैं लकी हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, मतलब हर चीज़ को समझते हैं, बातें भी सही करते हैं।
تو حیدر بھی ماشاءاللہ سے ابھی 2 سال کا ہوا ہے، تو کافی مطلب باتیں بولتا ہے، بتاتا ہے ہر چیز ہر بات۔ تو اس بار ہمارا مائنڈ ہے کہ ہانیہ کا ایڈمیشن بھی کروا دینا، نئی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی نا تو ساتھ ہی ہانیہ کا بھی کروا دینا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال ہی، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے، تو جب ہو جائے گی نا تھوڑی سی سمجھدار ہو، اسے واش روم میں جانے کا پتہ چل جائے گا، تو مطلب وہ زیادہ مین چیز ہوتی ہے، تو تب پھر میں اسے نا کروا دوں گی۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار ہمیں کروا دینا چاہیے۔ اور اب میں کر رہی ہوں فضان کا لنچ باکس پیک کر رہی ہوں، اور اس بار میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کے لیے لنچ باکس کور بنایا تھا، اس میں میں کس طرح سے لنچ یہ ارینج کرتی ہوں۔ یہ چھوٹی ٹبی میں اس میں نے رائتہ بنا دیا ہے دہی کا، تو یہ بہت شوق سے کھاتا ہے فضان۔ تو اس کو میں رکھ دوں گی اس کے لنچ باکس میں۔ یہ دیکھیں اس کا لنچ باکس میں نے خود سٹچ کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، ایسے اس میں رکھ دیتی ہوں۔ اور جو میں تھوڑا سا بڑا بن گیا تھا تو اس میں یہ فائدہ ہوگا، میں اس کی واٹر بوتل بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں۔ فی الحال یہ آ جاتی ہے اس میں۔ اس کی واٹر بوتل دوسری تھی جو بڑے والی تھی، لیکن وہ اس نے نا اس کا لیڈ جو تھا اس کا ڈھکن وہ پتہ نہیں کیسے توڑ لیا تھا، تو فی الحال کے لیے پھر میں اسے یہی ساتھ میں دیتی ہوں، اس کے لنچ باکس میں آ جاتی ہے۔ تو فضان چلا گیا تھا اسکول اور میرے ہسبینڈ گئے تھے کام پہ، تو اس کے بعد پھر میں سب سے پہلے کرواتی ہوں ہانیہ اور حیدر کو کھانا کھلاتی ہوں، انہیں ناشتہ کرواتی ہوں۔ خود میں بعد میں کرتی ہوں لیکن ان کو پہلے کروا دیتی ہوں، کیونکہ یہ خود پھر اپنے آپ نہیں کھاتے۔ تو اگر پھر یہ کھانا نہیں نہ کھاتے، ناشتہ نہیں کرتے، تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی 5 منٹ بعد، آدھے آدھے گھنٹے بعد دودھ مانگتے ہیں۔ تو وہ ایک تو پھر دودھ میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ مینیج کرنا، مطلب 2 لیٹر ہم دودھ لیتے ہیں تو پھر یہ سب کو دینا ہوتا ہے، تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ چلو دودھ کے ساتھ پھر بچوں کا ہوتا بھی نہیں ہے نا، ماشاءاللہ سے حیدر بھی بڑا ہو گیا ہے تو یہ زیادہ تنگ کرتا ہے، ہمیں تو پھر بھی کھانا کھا لیتی ہے، تو یہ پھر بار بار دودھ ہی مانگتا ہے۔ ایک تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے، دوسرا ہو جاتا ہے کہ پھر دودھ سے بنتا بھی کیا ہے، مطلب دودھ تو پانی کی طرح ہوتا ہے، مطلب تھوڑا سا چلو آسرا ہو جاتا ہے، لیکن جب تک کھانا نہیں کھائے گا تو پھر اس کا پورا دن کیسے گزرے گا اور صحت کیسے ٹھیک ہوگی۔ تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں، تو تب تک یہ کھانا نہیں کھاتے جب تک انہیں میں بزی نہ کروں گی اس طریقے کے ساتھ، جب تک ایسے دیکھے رہے نا ایک جگہ پہ ٹکے رہیں تو پھر کھا لیتے ہیں۔ اس لیے پھر میں نے دیتی تھی، ان کے بابا کا موبائل تھا پڑا ہوا، تو پھر وہ میں نے ان کو کارٹون لگا کے دے دیے، دونوں اب دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں جیسے ان کو کھانا کھلاتی جاؤں گی یہ کھاتے جائیں گے۔ ذرا سا میں نے ان سے موبائل پکڑا تو ساتھ ہی انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دینا، جیسے مرضی آوازیں دیتی رہوں بچوں کھانا کھا لو، تو پھر نہیں کھائیں گے۔ اس لیے پھر میں نے یہ ٹرک آزمائی ہے ان پہ، جو کہ فی الحال مجھے صحیح لگی ہے، تو ان کو اس طرح سے بزی کر کے پھر میں کھلائی جاؤں، دیکھ لیں میں بس ادھر مگن ہے تو کھانا انہوں نے کھائی جانا ہے، جو بھی کھلا دوں، جیسے بھی کھلاؤں، جتنا بھی کھلا دوں۔ تو اب وہ ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں، پھر ان کو کھانا کھلا کے پھر میں اپنا باقی کا کام کروں گی۔ فضان اور ہانیہ کا جو ہے نا ان میں گیپ ہے جو 3 سال کا ہے، تو وہ تو اس سے بڑا ہے، لیکن حیدر اور جو ہانیہ ہے ان کا بہت کم فرق ہے، ایسے دیکھیں بیٹھے جڑواں ہی لگ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے حیدر نے ہائٹ بھی جلدی نکال لی ہے، تو ہانیہ اور حیدر ایک جیسے ہی لگتے ہیں، پاس بیٹھے ہوں کھڑے ہوں نا تو ایک جیسے ہی لگتے ہیں جیسے جڑواں ہوں، تو یہ تنگ بھی مجھے ایسے ہی کرتے ہیں بعض اوقات نا۔ اب یہ دیکھیں میں نے حیدر کو دودھ دے دیا نا، تو حیدر نے تو ایسے پینا شروع کر دیا ہے، لیکن ہانیہ نہیں پیے گی جب تک میں اس کے ساتھ نہ لیٹوں۔ تو اس کا ہوتا ہے نا بچپن میں ہی جیسے بچہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے، تو ہانیہ کو کم ٹائم ملا تھا نا، تو اس نے کہتے ہیں مدر فیڈ بھی بہت کم کیا ہے، تو بچے میں جو ایک چیز ہوتی ہے نا جو اس نے تسلی سے کرنا ہو، جیسے حیدر جو فضان ہے نا اس نے بھی 2 سال 2 سوا 2 سال مدر فیڈ کیا ہے، اور حیدر نے بھی تقریباً اتنا ہی، لیکن ہانیہ کو بہت کم موقع ملا، تو کیونکہ حیدر پھر آنے والا ہو گیا تھا، تو اس لیے جب بھی یہ فیڈر میں دودھ پیتی ہے تو کہتے ہیں مما میرے ساتھ لیٹو، پھر میں نے مجھ سے پیا جانا ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ لیٹتی ہوں، تو پھر جیسے وہ دودھ پیتی جاتی ہو میرے ساتھ لیٹی رہتی ہے، اس سے تسلی ہوتی رہتی ہے کہ جیسے وہ مدر فیڈ ہی کر رہی ہو، تو اس طریقے سے وہ دودھ پیتی ہے، ایسے کبھی بھی نہیں پیے گی۔ حیدر پی لیتا ہے لیکن وہ نہیں پیے گی۔ خیر ان کو دودھ پلا دیا تھا میں نے، کھانا کھلانے کے بعد دودھ دے دیا تھا، تو وہ پئیں گے۔ اس کے بعد ابھی میرا مائنڈ تھا میں نے نا گندم صاف کر کے دھونی تھی، تو اتنے میں ہی میرے ہسبینڈ آ گئے تھے۔ اب میرے ہسبینڈ گھر میں ہی کام کرتے ہیں، جہاں کام کرتے تھے نا وہاں پہ
پہلے جب ہم سردیاں ہوتی تھیں نا تو ہمیں تھا کہ سردیوں میں چارپائیوں کا اتنا کام نہیں ہوتا، تو ہمیں ہر بار ہوتا تھا کہ پھر وہ جہاں پہ کام کرتے پھر وہ تنگ کرنے لگ جاتا تھا، مہینہ مہینہ چھٹیاں کروا دیتا تھا، 2 2 مہینے، پھر کبھی ہفتہ، کبھی کام کروا لیا کبھی نہ کروایا، تو ایسے ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی۔ یہ چیز تو تھی، ہمیں پتہ تھا کہ سردیوں میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اس نے پورا ہفتہ کام کروا کے، مطلب 1 ہفتے بعد ہمارا وہ حساب وغیرہ ہوتا تھا نا، میرا ہسبینڈ وہ ٹھیکے پہ کام کرتے تھے، اس کے پاس ایک تو تنخواہ ہوتی، تنخواہ والا نہیں، مطلب ٹھیکے پہ جتنا انہوں نے کر لیا وہ تھا، وہ حساب ہوتا ہے۔ تو اس نے پورا ہفتہ کام کروا کے تو انہیں پیسے ہی نہیں دیے، جس کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو پیسے کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ جب ہم نے یہ مکان بنایا تھا نا تو اب تھوڑا سے میرے ہسبینڈ نے ان سے پیسے ادھار لیے تھے، تو وہ انہوں نے اپنے پچھلی سردیوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا کہ اس نے بائک تھی تو وہ اپنی واپس لے لی تھی۔ اس بار اس نے کیا کہ اپنے سارے پیسے اپنے کاٹ کے تو ان کے ساتھ جھگڑا کر لیا، یعنی وہ کام سے مطلب کہہ دیا کہ اب تمہارے پیسے ہو گئے ہیں تو ابھی فی الحال کے لیے مطلب کام پہ نہ آنا، یا جو بھی تھا ان کا آپس میں ہوا، تو جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں نے اس کے پاس کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم بہت پریشان ہوئے کہ ہمیں تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ 1 در بند 100 در کھلا، تو پھر میرے ہسبینڈ نے اپنے جاننے والوں سے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ اب میں نے نا گھر میں خود ہی کام کیا کرنا ہے، تو جس کا بھی کوئی بھی کام ہوا، کچھ بھی بنوانا ہونا تو مجھے دینا، کام میں کر دیا کروں گا۔ تو پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ سے ابھی فی الحال تو کبھی کوئی کام مل جاتا ہے کرنے کے لیے، کبھی کوئی مل جاتا ہے، جیسے ابھی یہ بنانے انہوں نے فلیکس لیم وغیرہ لگانے کے لیے جو ہوتی ہے نا، ان کے لیے یہ سٹینڈ بنا رہے ہیں، یہ بھی کسی نے دیا تھا کام کرنے کے لیے۔ تو ابھی فی الحال یہ گھر میں ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی بھی کام آ جاتا ہے یا کسی نے گیٹ وغیرہ ٹھیک کروانا ہو اپنا، یا کچھ بھی ایسا مطلب جب سے ادھر سے ہوا ہے نا انہوں نے کام چھوڑا ہے، تب سے فی الحال شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مطلب کام مل ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آسرا بنایا ہوا ہے۔ اور لیکن اس طرح سے تو مطلب نہیں ہوتا نا، اب گھر میں تو پہلی جگہ کام ہے، تو پھر اس لیے انہوں نے سوچا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ مطلب نا انہوں نے کوئی دکان لے کے اپنی دکان میں ہی اپنا ایسے کام سٹارٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بجٹ کا ہے ہمیں پرابلم، تو جب تک وہ نہیں ہوتا ارینج تو تب تک ہم نے پھر فی الحال ایسے ہی کر رہے ہیں۔ دیکھو جب اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش یہی ہے کہ اپنی دکان لے کے نا پھر ادھر ہی انہوں نے بنایا کرنے، یہ جو 4 پہیاں بھی بنایا کریں گے، وہ بنا کے تو سیل کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جو چولہا انہوں نے بنایا تھا ہمارے گھر کے لیے، اسی طرح کے وہ کہہ رہے کہ کچھ وہ بندہ بنا کے نا سیل کر لے، تو مائنڈ تو ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہوا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد کریں گے۔ خیر میرے ہسبینڈ کا کام مکمل ہوا تو پھر وہ لے کے چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر سے میں نے جھاڑو لگایا، اور اس کے بعد پھر میں نے گندم دھونے کے لیے ڈالنی تھی، تو پھر وہ میں نکال رہی تھی، وہ نکالی تو اسے صاف کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو کیونکہ اب موسم چینج ہوا ہے نا، دھوپ اتنی نہیں نکلتی، میرا مائنڈ تھا کہ میں صبح ہی سب سے پہلے یہ کام کروں گی گندم والا، پھر باقی کام میں بعد میں کروں گی، تو تاکہ نا پھر جب دھوپ نکلے گی تو ساتھ ہی یہ سوکھ جائے گی۔ ویسے بھی عموماً 2 دنوں میں سوکھتی ہے، لیکن اس بار ذرا زیادہ دن لگ گئے تھے، کیونکہ ایک تو جو میرے ہسبینڈ کام کر رہے تھے پھر وہ ذرا لیٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی تھی، دوسرا اس بار جو گندم تھی نا ہماری وہ تھوڑی سی گندی تھی، تو اسے صاف کرنے میں نا تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ خیر گندم میں دھو کے میں نے ڈال دی ہے، تو ایسے ایسے سوکھتی رہے گی۔ جو ہم نے سب سے پہلے گندم لی تھی نا وہ بہت اچھی صاف ستھری تھی، کیونکہ وہ ہم نے سیزن میں لی تھی، جب گندم کی کٹائی ہوئی تھی تب لی تھی، تو وہ 1.5 من تھی تقریباً، خیر 1.5 من تھی، تو وہ کافی اچھی تھی۔ تو جب بعد میں لے کے آئے نا تو پھر وہ اتنی صاف نہیں تھی، پچھلی بار جو تھی نا وہ اس میں سے وہ جو تیلے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نکلے تھے، اس بار بھی اس میں بہت کنکر وغیرہ تھے، تو اسے چننے میں نا ذرا بہت ٹائم لگ گیا تھا، تو پھر کافی ذرا شام ہی ہو گئی تھی، پھر میں نے ڈال دی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں سوکھتی رہے گی، کون سا ابھی سوکھ جانی ہے، تو اس لیے پھر میں نے دھو کے ڈال دی تھی۔
اس کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں کھانا بنانے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ شام ہی ہو گئی تھی۔ تو یہ چکن لے کے آئے تھے میرے ہسبینڈ، تو مائنڈ تو تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نا اسے پکانا ہے، تو پھر مجھے وہی فضان کی بات یاد آ گئی، تو نا میرا بھی دل کر رہا تھا کہ پکا ہوا نا چکن وہ کھانے کا اتنا من نہیں تھا، دل نہیں تھا کر رہا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سالن دوسرا پڑا ہوا ہے تو کیوں نہ میں اس کا پھر میں چکن پکوڑا بنا لیتی ہوں، چلو بچے بھی خوش ہو کے کھا لیں گے، تو چلو انسان کا نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کچھ روٹین سے ہٹ کے۔ تو پھر میں اس کے وہ پکوڑے بنانے کے لیے اس کی میرینیشن کر لوں گی، میرینیشن کرنے کے لیے پھر میں نے چیزیں رکھ لی ہیں ساتھ۔ پھر سب سے پہلے میں نے چکن پہ ہلکے ہلکے سے کٹ لگا دی تاکہ جو بھی میں میرینیشن کروں تو اس میں اچھے سے اس کے اندر تک جذب ہو جائے۔ سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے ادرک، لہسن اور ہری مرچی، ان کو پیس کے وہ ڈالی ہیں اس کے بیچ میں، اس کے بعد نمک، مرچ، ہلدی وہ ڈالی ہے، اس کے بعد میں نے ڈالی ہے یہ جو دھڑا مرچ ہوتی ہے جسے ہم چلی فلیکس بھی بولتے ہیں، اس کے بعد میں نے گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر میں ڈالوں گی لیمن جوس، لیموں نچوڑ لیے تھے میں نے، اس کا جوس ڈالا ہے تاکہ اس کے اندر تک نا تھوڑا سا آ جائے، تاکہ گل بھی جلدی جائے اور اس اندر تھوڑا سا کھٹاس بھی آئے اس میں، تو پھر بہت ٹیسٹی لگتی ہے۔ اب بھی جب میں دیکھ رہی ہوں نا، ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں، تو اب بھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے دیکھ کے، کیونکہ یہ عموماً ایسے ہوتا ہے جب ہم املی یا کوئی بھی کسی کھٹی چیز کا ذکر کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں عجیب سا مطلب دیکھ کے کھٹا پن جب ہم محسوس کرتے ہیں تو پانی آنے لگ جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا تھا تاکہ اس کا کلر اچھا سا ہو جائے، تو باقی پھر اس میں نے وہ ڈالا تھا سوکھا دھنیا بھی ہلکا سا کرش کر کے اس میں ڈالا تھا، وہ اس میں مرچی اور جب ادرک لہسن میں نے پیسا تھا اسی میں ڈال کے اچھے سے اس میں کر لیا تھا تاکہ نا وہ اس کے اندر ہی آ جائے، کیونکہ پھر اگر کرش کر کے ڈالتی تو پھر وہ زیادہ ابھرا سا لگنا تھا، تو اس میں نے مکس کر لیا تھا۔ اچھا اس کی میں میرینیشن کر کے اسے رکھ دوں گی، روم ٹمپریچر پہ رکھوں گی کیونکہ موسم کافی چینج ہے، تو 1 گھنٹے کے لیے رکھوں گی، پھر اس میں فرائی کر لوں گی۔ تو 1 گھنٹے کے بعد پھر میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اس کے بعد جب میں فرائی کرنے لگی ہوں تو فرائی کرتے وقت اس میں ہلکا سا ہم بیسن ڈالیں گے، تھوڑا سا بیسن ڈال کے نا اس کو اچھا سے مکس کریں گے اس میں، پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اسے فرائی کرنے کے لیے۔ اور فرینڈز آپ لوگوں کا اکثر یہ میسیج آتے ہیں، میں مانتی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ ویڈیو میں بہت ڈیلے کر دیتی ہیں، لیٹ کر دیتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن میں کوشش تو کرتی ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن وہی کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور پورے گھر کو بھی میں نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز اس چیز کو اگنور کیجیے کہ میں بڑی کوشش کر کے میں بناتی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی اپلوڈ کیا کروں، تو پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، سمجھیے گا۔ خیر پکوڑے ہمارے ہو رہے ہیں، چکن پکوڑا بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سے سمپل پکوڑے بھی، وہ جو پیاز اور آلو کے پکوڑے یہ بھی بنا رہی ہوں، یہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔